अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 क्या है? शेर नंबर 5 यही है कि मेहर वफा व लुत्फ व इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं। इस शेर को हम इस तरह ही पढ़ेंगे कि मेहर वफा लुत्फ इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं। मेहर वफा लुत्फ इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं। और तो सब कुछ तंज़ो किनाया रमज़ो इनाया कम किन और तो सब कुछ तंज़ो किनाया रमज़ो इशारा जाने हैं। और तो सब कुछ तंज़ो किनाया रमज़ो इशारा जाने हैं। मेहर वफा की मतलब क्या है? सबसे पहले अल्फाज के मानी बताता हूँ और फिर मफ़हूम के बाद इंशाल्लाह फिर तशरीह। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये तशरीह पसंद आ जाएगी अल्लाह के फजल करम से। मेहर वफा का क्या मतलब है? मेहर वफा का मतलब है मोहब्बत और वफादारी। मोहब्बत और वफादारी। वफादारी, वफा का मतलब वफादारी और मेहर का मतलब इन्हें मोहब्बत। तो यहाँ पे मेहर और वफा का मतलब क्या बनता है कि मोहब्बत और वफादारी। लुत्फ व इनायत, लुत्फ का मतलब खुशी भी है, लेकिन यहाँ पे लुत्फ व इनायत, इनायत का मतलब मेहरबानी और लुत्फ का मतलब है करम। तो यहाँ पे जब लुत्फ व इनायत दोनों एक जगह पे आ जाए तो हम इसके मानी बताएंगे कि मेहरबानी और करम, यानी अल्ताफ नजरी। तो दोनों एक ही मानी यहाँ पे मतलब किए जाते हैं। लुत्फ का मतलब यानी करम है या अल्ताफ नजरी, और इनायत का मतलब है मेहरबानी। तो दोनों एक सेम मानी है, यानी लुत्फ इनायत मेहरबानी, ये सेम मीनिंग है। बहरहाल वाकिफ का मतलब क्या है? यानी यहाँ पे वाकिफ का लफ्ज़ आया है, तो वाकिफ का मतलब है यानी जानना, या वो बंदा जिसको जानता हो या जानने वाला। तंज का मतलब है ताना, और असल में छुपती हुई बात कहना, ये भी एक बात है। ताना का मतलब यानी छुपती हुई बात, यानी ऐसी बात कहना, किसी पे तंज करना। तंज का जो मतलब है, तो तंज अगर किसी पे किया जाता है तो तंज से एक इंसान आपसे खफा भी हो सकता है, और मजाक निगरी से कोई बंदा खफा नहीं हो सकता। बहरहाल किनाया का मतलब पोशीदा बात या मुबहम बात। किनाया का मतलब यानी पोशीदा बात या मुबहम बात। मुबहम का मतलब यानी वो बात जो शक वाली बात हो। रम्ज का मतलब क्या है? इशारा। रम्ज के मानी क्या है? यानी रम्ज की जो जमा है वो रुमूज है, और यहाँ पे रम्ज का मतलब है इशारा, या आंखों या भौं से इशारा करना, यानी भवी से किसी की तरफ इशारा करना, तो उसको भवी कहते हैं। अच्छा, इसका जो मफहूम बनता है वो बनता है कि महबूब तंजो ताना से तो वाकिफ है। महबूब तंजो यानी ताना से तो वाकिफ है, लेकिन मोहब्बत व उल्फत और लत्फ़ व करम से वाकिफ नहीं है। असल में यानी महबूब तो तंज किनाया इन चीज़ों से, तो मतलब यानी ये तो मोहब्बत से यानी ये ताना से वाकिफ है। वो जानते हैं कि महबूब अगर किसी पे तंज करता है या ताना करता है तो वो इन चीज़ों से तो वाकिफ है, वो फेमिलियर है, उनको पता है, आशना है। लेकिन मोहब्बत उल्फत और लुत्फ करम से वो वाकिफ नहीं है। शेर ये क्यों कहते हैं कि वो वाकिफ नहीं है? अगर जो वाकिफ था, लेकिन ये शेर कहते हैं कि वाकिफ नहीं है, तो क्या ये जानबूझकर तो नहीं कह रहे कि वो वाकिफ नहीं है? जिस तरह आप लोगों को पहले शेर में भी मैंने बताया कि उस वक्त महबूब एक होता था और उसके चाहने वाले होते थे वो हजारों होते थे। तो जाहिर बात है कि हर किसी के साथ मोहब्बत करना, वफा निभाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक बंदा एक बंदे के साथ ही मोहब्बत कर सकता है, निभा सकता है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मोहब्बत निभाना बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जितनी ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी के साथ करनी है तो फिर इतनी ज़्यादा यानी वो मुश्किलात भी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं। लिहाजा हमें इस दुनिया में तो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो ये मुख्तलिफ। बहरहाल इस शेर की जो तशरीह है, शेर में कहना ये चाहते हैं कि के महबूब दिल जलाने और तड़पाने का हर फन, हर हुनर जानता है, लेकिन दिल को सुकून पहुंचाने और तसल्ली और ढारस देने के मुतालिक कुछ नहीं जानता। कुछ जानते हुए भी नहीं जानता, जानता है लेकिन जानता नहीं। वो बात बात पर तंज तो करता है,
بات بات پر تانا تو دیتا ہے، بات بات پر لوگوں کو ستاتا تو ہے، بات بات پر لوگوں کو تکلیف تو دیتا ہے، اور اشارے کنائے میں دل پر نشتر تو چبوتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف تو دے دیتا ہے۔ نشتر کا مطلب یعنی آنکھوں سے مطلب وار کرتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ محبت، مروت، لطف و کرم اور ان چیزوں سے، مہربانیوں سے، یعنی جو جیسی صفات ہیں، ان جیسی صفات سے محبوب بالکل بے خبر ہے۔ بے خبر نہیں ہے لیکن وہ بے خبر شاعر کہتے کہ ہیں، گویا وہ انہیں جانتا ہی نہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کو عرض کر دیا کہ کبھی کبھار محبوب جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا، تو اگر وہ جانتا بھی ہے، جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا، کیوں نہیں جانتا؟ محبوب تو اپنے لیے کبھی کبھار وہ اپنے لیے زیادہ مطلب یعنی وہ مشکلات میں اضافہ تو نہیں کرتا، اور محبوب ایک ہونا چاہیے، ہزار نہیں ہونی چاہیے، جس طرح شعر کہتے ہیں کہ محبوب ایک ہونا چاہیے، اور وہ محبت کے جذبات سے آری ہے۔ مطلب جذبات سے آری کا مطلب یہ نہیں، وہ محبت کے جذبات کو نہیں سمجھتا، اسے معلوم نہیں، اسے علم نہیں کہ محبت، مہربانی، وفاداری کسے کہتے ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے بتایا کہ ان چیزوں کی سب کی اہمیت وہ جانتا تھا، وہ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی شعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، محبت کا جو محبت سے نہیں دیتا، اگرچہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے دل میں اس کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں اس حوالے سے کہ میرے ذہن میں ویسے بھی ایک شعر آیا کہ یہ پہلے شعر کے ساتھ بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں کہ کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، کیا بتاؤں اس کے ساتھ وقت گزارا بہت ہے، دل کا قاتل ہی سہی پر پیارا بہت ہے۔ تو کبھی کبھار کچھ شعر ایسے بھی کہتے ہیں کہ پیارا بہت ہے، بہت حسین ہے۔ بہرحال آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ اس شعر کے ساتھ جو مطلب یہ جو تشریح کر رہا ہوں، تشریح کے دوران میں بھی مطلب ایک شعر ذہن میں آیا، اور ایک شعر وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اس شعر کے ساتھ یعنی اس کو جوڑ لیں، درمیان میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ شکایت کیوں ہوگی؟ شکایت یعنی آپ اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ آپ کی یہ جو ادائیں ہیں تو یہ اس طرح کیوں ہے۔ جس طرح حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، کہ دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے، یا نزاکت نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی۔ بہرحال شاعر کو محبوب سے توقع ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی وقت بھی وہ اس کے ساتھ محبت اور فضل سے پیش تو آئے گا، اور حسن اخلاق سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور وہ اس کے ساتھ گفت و شنید کرے گا، اس پر مہربانی اور لطف و عنایت کرے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ محبوب شاعر کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اس کے برعکس محبوب پر بات بات پر وہ طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے، اور اس کو یعنی اس کے دل کو نقصان دیتا ہے۔ شاعر کے نائے میں وہ اسے برا بھلا کہتا ہے، گویا وہ ان سب چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور ان سب چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار ناواقف بن جاتا ہے، جن سے شاعر کو تکلیف پہنچتی ہے، اور شاعر کا دل جو ہوتا ہے وہ خفا ہوتا ہے، وہ ملول ہو جاتا ہے۔ اگر واقف نہیں تو شاعر کے دل کی خوشی اور آرام و سکون سے واقف نہیں۔ چنانچہ شاعر محبوب نے یعنی وہی کچھ کرنا ہے جس سے وہ اچھی طرح واقف ہے، اور جس فن میں وہ ماہر ہے، یعنی جس طرح ایک شاعر مطلب اگر ایک چیز سے اگر وہ اس چیز سے اگر اس فن سے وہ ماہر ہے تو تب تو صحیح بات ہے۔ یعنی کلاسیکی شاعری میں محبوب کو ظالم، بے وفا، سرمہر اور بے پرواہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ عاشقی کسی بات پر کان نہیں دھرتا، عاشقی کسی بات کو سنتا نہیں، تو وہ سنتا بھی ہے گرچہ وہ نہیں سنتا۔ عاشقی آہ و فریاد اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، اور ان کی طرف سے وہ محبت کا جو محبت سے نہیں دیا جاتا، وہ محبت، الفت اور مہربانی سے یعنی بہت دور ہوتا ہے، اگرچہ وہ قریب بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ دور ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ نہ کر دوستی امیروں سے جو دل برباد کرتے ہیں، نہ کر دوستی امیروں سے جو دل برباد کرتے ہیں، محبت کر غریبوں سے جو دل سے پیار کرتے ہیں۔ بہرحال عاشق کی وفاداری اور قربانیوں کا اسے کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عاشق بیچارہ مظلوم بن کر محبوب کی صرف ایک نظر کے لیے، صرف محبت کی ایک نظر کے لیے، وہ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے
اور ان کے ساتھ میٹھے بول بولنے کے لیے وہ اسی چاہ میں اور اسی پہ وہ وقت گزارتا ہے، اور کبھی ایک جگہ پہ جاتا ہے کبھی دوسری جگہ پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ محبوب ان کے ساتھ محبت کا جو محبت سے دے گا، لہٰذا شہر کو تو یہی توقع ہوتی ہے، شہر تو پر امید رہتا ہے، اور پر امید اس لیے رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار کبھی نہ کبھی تو یہ محبوب میرے اوپر مطلب عاشق تو ہو جائے گا، میری محبت کا اثر تو ان پہ ہو جائے گا۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ بہتر ہے ظلم چھوڑ کے بن جاؤ تم رفیق، بہتر ہے ظلم چھوڑ کے بن جاؤ تم رفیق، رکھو نہ تم جفا کے طریقے سنبھال کے، رکھو نہ تم جفا کے طریقے سنبھال کے۔ بہرحال امید ہے کہ اس شعر کی تشریح آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور مرزا تقی میر کی جو سوچ تھی، وہ جو فہم، جو ادراک اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے شاعری بھی کی، اور اس شاعری میں یعنی ان کی جو زندگی تھی جو مختلف مصیبتوں سے دوچار ہوئی، اور بہت زیادہ مصیبتوں سے انہوں نے مطلب بہت زیادہ مصیبتیں انہوں نے جھیلی تھی، برداشت کی تھی۔ بقولی ڈاکٹر جمیل جالبی، وہ ڈاکٹر جمیل جالبی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زیادہ مشکل زندگی نہیں گزاری تھی، لیکن اگرچہ ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ ان کو کسی جگہ پہ نوکری ملی تھی، اس طرح وہ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی جو تاریخی کتاب ہے اردو، تو تاریخ ادب اردو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب ڈاکٹر جمیل جالبی وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے انہوں نے مطلب اتنی زیادہ اسی طرح شاعری کی ہے مایوسی والی، کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اسی طرح یہ خود کو ایک مطلب ہی نہیں ایک ایسے جذبے سے مطلب ہم ناکنار کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے خیر سکالی کا جذبہ ہو، اچھا جذبہ ہو، تاکہ لوگ میرے یعنی تاکہ لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت بڑھے، اور وہ ایک اسی جذبے کو مطلب وہ پروان چڑھانا چاہ رہے تھے، اسی جذبے کو مطلب انہیں بان عروج پر پہنچانا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر جمیل جالبی کو تو وہ اپنی کتاب میں یہی بتاتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ بشیر کی تشریح سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن فائدہ تو آپ لوگ خود اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو میری شعر کی تشریح سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو میرے چینل پہ اگر فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ فائدہ دوسرے کو بھی دینا چاہیے۔ بہرحال بہت سارے ٹیچرز ہیں، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر ٹیچر کی شاعری یہ تشریح بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کا شاید تھوڑا سا وہ جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تشریح ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ بہت سارے چینلز اور کی بھی آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور مطلب سارے مسلمان ہیں یا سارے انسان کے بھائی ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے چینل کی ویڈیوز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اچھے کمنٹس بھی کریں گے۔ اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو کمنٹس اچھا کریں، فائدہ نہیں مل رہا تو آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں یعنی اللہ تعالیٰ خوشحالی لائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب اور کامیاب کامران کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے اسٹوڈنٹس کی، سارے لوگوں کی جتنی بھی جو مسائل ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دے، تکلیف کو اللہ تعالیٰ تکالیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کو تمام مہلک امراض سے بچائے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کریں۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔